अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आप न्यूज़। मैं हूं उनीक नाजी। सोशल मीडिया और उस पर बढ़ते हुए क्राइम, अजीब बात यह है कि माशरे की जो शक्ल व सूरत यानी आप वैसे मौजूद होती है हकीकत में ऑन द ग्राउंड, टेक्नोलॉजी कोई भी आएगी वैसे ही सूरत उससे मिलती जुलती उस टेक्नोलॉजी पर नज़र आ जाएगी। अच्छा, यानी पहले जो नजूमियों के इश्तिहार हम पढ़ते थे, किस्मत का हाल बदल देने वालों के इश्तिहार दीवारों पे लिखे पढ़ते थे, अब उसी से मिलती जुलती पोस्ट, उसी से मिलती जुलती चीज़ें हमें सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे नज़र आती है। और मज़े की बात है कि लोग जो यानी वो तमाम लोग जो पहले दीवारों पे इस तरह के इश्तिहारों को देख कर जाया करते थे, अब उनको वो कहीं जाना नहीं पड़ता दीवार देखने के लिए, क्योंकि उनकी अपनी वॉल पर फेसबुक की ख़ास तौर पर उनको इस तरह के इश्तिहार मिल जाते हैं। और इसके अलावा मज़ीद इससे मिलती जुलती बेशुमार यानी वो काले इल्म भी होता है, और इसके अलावा फ्रॉड होते हैं, कभी पैसे डबल करने के लिए होता है। और सबसे इसका शर्मनाक पहलू वो ऑब्वियसली अखलाकी है, और उसमें ख़ास तौर पे जब इसका निशाना कम उम्र बच्चे या बच्चियां बनते हैं। कोई टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज़, दरवाज़े बंद करना, खिड़कियां बंद कर देना, अपने ऊपर उसको हराम करार दे देना, ये तो इलाज नहीं होता। क्या वो एहतियाती तदाबीर हैं जो की जा सकती हैं और इस तरह के अलमनाक हादसों से बचा जा सकता है? कुछ मिसालें आपके सामने बयान करेंगे। हमारे साथ आज बैठे हैं तशरीफ़ फरमाया जनाब आसिफ इकबाल साहब, FIA से इनका ताल्लुक़ है, साइबर क्राइम को डील करते हैं और इनके शब रोज़ इसी तरह के वाक़यात, इसी तरह की कहानियों में गुजरते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जाके उन लोगों को पकड़ते हैं, सिर्फ हमारी तरह करते नहीं रहते, और फिर ये ऑब्वियसली उनको कैफ़रे किरदार तक भी पहुँचाते हैं। उनके साथ है ज़ैन कुरैशी साहब, ये भी इनकी स्पेशलिटी साइबर क्राइम के हवाले से है। ये अदालतों में अब चूँकि इनकी स्किल उस हवाले से है, लिहाजा ये मुकदमा ऑब्वियसली लड़ते हैं FIA की जानिब से मोस्टली। और उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ डॉक्टर सदाकत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन रस्म अदा कर देता हूँ, आप इन्हें मुख्तलिफ स्क्रीन पर देखते हैं। पाकिस्तान के मशहूर कहना चाहिए कि जो बड़े तरीन जो नफ्सियात को समझने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनमें से इनका ताल्लुक़ होता है, और इनके अपने माशाल्लाह सेंटर्स पाकिस्तान भर में फैले हुए हैं। तो हम गुफ्तगू करेंगे कि ये जो रवैये, जो अजीब व गरीब, ना समझ में आने वाले रवैये, मैं आपको दयानतदारी से बता रहा हूँ कि ना समझ में आने वाले रवैये जिनका शिकार लोग होते हैं और उसके बाद ब्लैकमेल होते हैं, इसकी वजह क्या है? और इस तरह का रवैया अगर हमें अपने ही ख़ानदान और घर में किसी को देखने, दोस्तों में किसी को देखने का मौका मिले, तो उसकी ट्रीटमेंट किस तरह की जाए, ये हम इनसे सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आसिफ इकबाल साहब, आपसे मैं सवाल करता हूँ कि मिसाल के तौर पर तो ये बताइएगा कि ये जो नजूमी और ये जो अपना किस्मत के हाल बताने वाले और ये जो मामलात हैं, ये किस हद तक हैं ये झूठे पीर फेसबुक पे, और लोग किस हद तक इनकी बातों पे यकीन करते हैं? जी, ये हमारे पास आना शुरू हो गए इस तरह के केसेस जब से साइबर क्राइम विंग हमारा फॉर्म हुआ और काम करना शुरू किया इसने। तो जाली पीर भी हमने पकड़े हैं, ये इल्म नजूम के माहिर जो ख़ुद को कहलाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इनको भी हमने पकड़ा। बेसिकली अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ है वो ये हुआ है कि इनके पास ना ही वो पीरों के पास इल्म था जिनको हमने पकड़ा, ना ही नजूमियों के पास इल्म था। तो ये फ्रॉड कर रहे थे। बेसिकली ये एक्सप्लॉइटर्स होते हैं, दूसरों की परेशानियों को कोई औलाद देने के लिए, किसी की यानी बीवियाँ चली जाती हैं कि हमारा हस्बैंड हमारी बात नहीं मानता, उनको नीचे लगाने के लिए झूठे तावीज़ जिनके ऊपर वो जो लिखते हैं उनको ख़ुद भी पता नहीं होता कि क्या लिखा है। इस तरह का एक नजूमी भी हमने पकड़ा, वो उसके पास चले जाते थे लोग कि हमारा हाल बताओ और आगे बताओ कि हमने क्या करना है। तो ये अब सोशल मीडिया, क्योंकि देखें हम लोग अनीक साहब सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे चले गए हैं, हमारी कोई एजुकेशन नहीं है, कोई हमारा मतलब हमें ये पता नहीं है कि हमने सोशल मीडिया को यूज़ किस तरह से करना है, कौन से डूज़ और डोंट्स हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें एजुकेट करनी चाहिए अपने बच्चों को, अपने लोगों को। जी ऑब्वियसली उस तरफ आएंगे। आसिफ साहब, पहले केसेस बताइए जो आपके मुशाहिदे में जिनसे आपने डील किया। जी, एक साहब ये इसी हवाले से, एक तो नजूमी थे, वो गुजरांवाला डिवीज़न के थे, तो उनका हमारे पास आया, एक बच्ची आई बेसिकली हमारे पास एप्लीकेशन लेके कि मैं मेरी पिक्चर्स और मेरी कुछ ऑडियो कॉल्स जो हैं वो लीक हो गई हैं और पता नहीं चल रहा कि कहाँ से लीक हुई हैं, मैंने किससे बात की है। तो वो जब हमने क्योंकि FIA साइबर क्राइम जो काम करता है वो किसी के अगर कोई हमें ये कह दे कि फ़लाँ बंदे ने किया, हम जब तक वेरीफाई नहीं करते हम उसके ख़िलाफ़ लीगल प्रोसीडिंग नहीं करते। तो हमने जब वेरीफाई किया, एक बंदे का जो नाम निकला, उसमें पिन पॉइंट लोकेशन निकली, तो वो नजूमी था। और उस बच्ची को याद आया कि आज से 7 साल पहले मैं उस नजूमी के पास गई थी कि मेरी शादी नहीं हो रही और मुझे कोई इसका नुस्खा बताओ। उसने मुझे तावीज़ वगैरह दिए,
تو اس کے بعد سے تب سے میری اس بندے کے ساتھ بات ہوئی تھی، اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو میری تصویریں بنائی ہوئی ہیں اور یہ تصویریں جو مجھے بھیجی جا رہی ہیں اور میرے عزیز و اقارب کو بھیجی جا رہی ہیں وہ اس نجومی نے بنائی تھیں. تو وہ بعد میں مانا، اس کو ہم نے اریسٹ بھی کیا اور اس کے خلاف ایکشن بھی کیا. لیکن جو بچی کے ساتھ ڈیمیج ہوا اس کا، وہ یہ ہوا کہ اس کو ڈیورس ہو چکی تھی جب وہ ہمارے پاس آئی ہے. بہت افسوسناک، obviously بہت افسوسناک. جی زین قریشی صاحب، اب اس طرح کے معاملات جب عدالت میں جاتے ہیں تو آپ، ہمارا قانون کس حد تک اپڈیٹ ہے، اپنے مشاہدے میں بتائیے گا. دیکھیے، پاکستان کے اندر آج سے 2016 سے پہلے تک اس طرح کے معاملات کو دیکھنے کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کی گئی تھی. 2016 میں پاکستان کے اندر ایک قانون آیا جو کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے نام سے ہے. اب اس لاء کے اندر یہ تمام چیزوں کا ذکر کر دیا گیا کہ ہراسمنٹ، بلیک میلنگ، سائبر سٹاکنگ، ہیکنگ، ان کی کیا سزائیں ہوں گی، ای میل اسپوفنگ، یہ ڈیفرنٹ ٹرمز انہوں نے اس کے اندر لکھ دی گئی، جس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے جرم کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی. اب جو اس طرح کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ایشوز تھے اس کے حوالے سے اس کے اندر سیکشن 20 سیکشن 21 کے اوپر بڑا کلیئرلی لکھ دیا گیا کہ کوئی شخص بھی اگر کسی کی تصویر کو شیئر کر دیتا ہے، کسی کے ساتھ کسی کو ہراس کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی شخص کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے اندر جو سیکشن 20 تھی، سیکشن 20 ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کا، اس کے اندر اس کی سزا کو بتا دیا گیا. اسی طرح سیکشن 24 جو ہے وہ سائبر سٹاکنگ سے ڈیل کرتا ہے. ایون کہ کسی شخص کو اگر آپ فیس بک پہ ایک سے زیادہ ریکویسٹ کو سینڈ کرتے ہیں جو کہ شخص آپ کے ساتھ دوستی نہیں کرنا چاہتا، یہ چیز بھی جرم کے اندر آ گئی. تو یہ ایک ایسا لاء پاکستان کے اندر متعارف کروایا گیا جس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اویئرنیس کو کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی اویئرنیس کریٹ نہیں ہوئی پاکستان کے اندر. لیکن جہاں تک سزاؤں کا تعلق ہے تو پاکستان کی عدالتوں نے اس طرح کے کیسز کے اندر پکڑے جانے والے مجرموں کو سزائیں بھی دی ہیں، بلکہ بہت سارے مجرم پکڑے بھی گئے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سوشل میڈیا پہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اپنے موبائل فون سے کوئی چیز کو شیئر کر دیتے ہیں، کوئی اپنے واٹس ایپ سے چیزوں کو سینڈ کر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیں یا فیس بک سے ڈیلیٹ کر دیں تو یہ ریکور نہیں ہو سکتی. اس بارے میں لوگوں کو ایک آگاہی دینا چاہوں گا کہ جب بھی آپ ایسی کسی چیز کو کرتے ہیں تو جو بھی ڈیجیٹل آپ موبائل کو یوز کرتے ہوئے کوئی بھی ایسا کام کریں تو وہ اپنا ٹریس چھوڑ جاتا ہے. وہ فورینزک کے اندر اس کو دوبارہ جو ہے وہ ریسٹور کیا جا سکتا ہے. اور یہی لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے. اس وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہمارے پاس آئے وہ یہ کہتے تھے جی ہم سے جب یہ ہوا تو ہمیں تو اس چیز کا پتہ نہیں تھا یہ ہم جرم کر رہے ہیں. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے فون کو اس طرح کسی مقصد کے لیے استعمال نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ جو فون ہے جب تک یہ فزیکلی ڈسٹرائے نہیں ہو جائے گا، اس کے اندر پڑا ہوا ہر ایک ڈیٹا چاہے وہ 10 سال پرانا کیوں نہ ہو وہ نکالا جا سکتا ہے، ریٹریو کیا جا سکتا ہے. تو اپنے فونز کا آپ ایک تو دیکھ بھال کریں، آپ اس طرح یوز نہ کریں. اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں جو آج کل ہمارے پاس جو ماں باپ آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں ینگسٹرز، جو بچے چھوٹے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کر رہے ہیں. اور والدین بڑے پریشان ہیں اس لاء کے اندر. میں نے ابھی کسی کو اگر پریشان دیکھا ہے تو میں نے والدین کو دیکھا ہے، کیونکہ بچوں کو تو نہیں پتا کورس میں کہاں جانا ہے، ایف آئی اے کا آفس کہاں ہے. تو والدین آتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ جو گھر کا کمپیوٹر ہوتا تھا وہ گھر کے ایک ایسے ایریا میں رکھا گیا ہوتا تھا جہاں سے سب کا گزر ہوتا تھا، جہاں سے بڑے بھی گزرتے تھے، چھوٹے بھی گزرتے تھے. اب وہ ٹیکنالوجی کے پاس ایک انڈیپینڈنٹ ہے. اب ڈاکٹر صاحب معاملہ یہ ہے، آپ کو انکلوڈ کرتے ہیں کہ جیسے وقت تو واپس اب نہیں جا سکتا، یعنی ہم دوبارہ سے واپس تو نہیں جا سکتے، کمپیوٹر وہ رکھا ہو، اب وہی ہے ڈیل کرنا ہے جو حقیقت ہے. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ تو چلیے ایک توہم پرستی ہو گئی نا، کہ ایک خاتون کسی کے پاس چلے گئی، شوہر میرے قابو میں آ جائے یا کہ شادی ہو جائے وغیرہ. لیکن یہ کون سی نفسیات ہے کسی بھی خاتون کی جو اسے یہ مجبور کر دے یا وہ بلیک میل ہو جائے کہ وہ نازیبا یعنی وہ حالت میں تصویریں اتروائے فلمیں پیر کے سامنے؟ یعنی یہ بیماری ہے، کیا ہے یہ؟ دیکھیں، یہ جو آخر میں آپ نے بات کی جس میں پرٹیکولرلی خواتین یا حضرات کا یہ رویہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو ایکسپوز کرتے ہیں، تو یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جسے ایکسبیشنزم کہتے ہیں. اور اجنبی ماحول میں یہ بیماری زیادہ زور پکڑتی ہے، جہاں آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جو دیکھنے والا ہے وہ مجھے جانتا نہیں، تو وہاں یہ بیماری زور پکڑتی ہے. اور آج کل آپ کے چاہے بغیر آپ کے فیس بک میں وہ سٹوری کے نام سے ایک جگہ ہوتی ہے جہاں ایسی 1 by 1 تصویریں خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو وہاں سے بھی خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہیں، چاہے آپ انہیں ڈیلیٹ کریں چاہے کچھ کریں. لیکن ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کچھ حصہ آپ کے قابو میں نہیں آتا. لیکن کچھ پرسیپشنز ہیں جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پرسیپشن ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہماری دشمن ہے، جسے ہم سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کہتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ پرسیپشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے.
اگر ہم بچوں کو یہ کہیں گے کہ اس کے قریب نہیں پھٹکنا یا اس کی اجازت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے ایسا نہیں کریں گے. اگر ہم ان کو ریگولرائز کرنے کی طرف چاہیں, ان کو بتائیں کہ یہ چیزوں سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ ان کا بے پناہ فائدہ ہوتا ہے, تو سب سے پہلے نصیحت کرنے سے ڈاکٹر صاحب کافی ہوگی. نصیحت نہیں کرتے, کنٹرولز, پیرنٹل کنٹرولز. آپ بات کرتے ہیں کہ اس کا استعمال چیز کا ہوتا کیسے ہے. جیسے اگر آپ کسی بچے کو گاڑی چلانے سے ہی منع کریں گے جو 20-22 سال کا ہو چکا ہے اور جو گاڑی چلانے کی عمر کو پہنچ چکا ہے, اور آپ بولیں کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ کرے, تو وہ آپ کی نظر بچا کے گاڑی نکالے گا اور ایکسیڈنٹ کرے گا. سب سے پہلے تو اس کو امبریس کریں, اس ٹیکنالوجی کو, گوگل کو, یوٹیوب کو ہماری زندگی میں دخل ہے, فیس بک کو ہماری زندگی میں دخل ہے. اب ہم چاہیں یا نہ چاہیں یہ ہماری زندگی کا ایک اہم اور کارآمد حصہ ہے. جب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ بہت فائدے کی چیز ہے تو پھر ہم اسے سیفلی استعمال کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. دوسری بات کہ جب ہمیں کوئی ہیرس کرتا ہے یا تنگ کرتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر, تو ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے لیے سائبر کرائمز کے نام سے ایک ادارہ ہے اور وہ بڑا ایفیشینٹلی کام کرتا ہے, اور میں خود ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ پچھلے 12-13 سال سے وہ بہت کام کر رہے ہیں. تو ان حالات میں لوگ پھر بھی رجوع نہیں کرتے, کہتے جی کچھ نہیں ہوتا. جیسے لوگ کہتے ہیں جی عدالتوں میں سے کچھ نہیں ملتا, تھانے میں سے کوئی ریلیف نہیں ملتا. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ریلیف نہیں ملتا, لیکن ریلیف ہمارے گھر پہ آ کے دستک نہیں دیتا, ہمیں اس کے لیے جانا پڑتا ہے, ہمیں اس کے لیے بار بار کوششیں کرنی پڑتی ہیں. لہٰذا جب لوگوں کو ان کے کیے کا نتیجہ ملنا شروع ہوگا تو پھر وہ کیئرفل ہو جائیں گے اور وہ لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے. لیکن کچھ بنیادی جنہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہم کہتے ہیں, یا مینرزم ہے سوشل میڈیا کا یا انٹرنیٹ کا, ان کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. آپ گوگل پہ جا کے لکھیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, مینرز کیا ہیں, بلنڈرز کیا ہیں, ٹپس کیا ہیں. تو اس طرح کی جب آپ چیزیں لکھیں گے تو 1-2 گھنٹے کے اندر آپ پوری طرح صحیح طرح الائن ہو جائیں گے کہ جتنا فائدہ ہے تو آپ پھول چن لیں گے اور کانٹے پھر آپ کو زخمی نہیں کریں گے. بات کو مزید آگے بڑھائیں گے اور مزید مثالیں پوچھیں گے آصف صاحب سے کیسز کی, کہ کس نوعیت کے کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں. لیکن وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا, اس کے بعد یہی ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے رہیے آپ. جی ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں آپ نیوز. اگلا سوال جو گفتگو ہو رہی ہے اوبیسلی سائبر کرائم پہ ہو رہی ہے. اگلا سوال میں آصف صاحب سے کروں گا کہ جیسے مثال کے طور پہ یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں, وہ ظاہر ہے کہ ہر کسی کے پاس موبائل بھی ہے اور وہ سوشل میڈیا کی پاور بھی ہے, اور وہ جو پہلے جو کہ بڑی نارمل سی بات ہے نوجوانی میں, کسی سے دوستی ہو جانا, کسی سے دشمنی ہو جانا, کبھی دوستی کبھی لڑائی, وہ رویے جب ڈھلتے ہیں آ کے یہاں سوشل میڈیا پیجز پر, تو پھر وہ کیا شکل اختیار کر سکتے ہیں. جی آصف صاحب. جی انیک صاحب, اس طرح کے بہت سارے میٹرز ہیں. خاص طور پہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کالجز اور یونیورسٹیز کے, جو بچے بچیاں ہوتی ہیں, ان کے تو ہمارے اگر اوور آل پرسنٹیج دیکھی جائے تو سب سے زیادہ انہی لوگوں کے کیسز ہیں. تو ان میں یہ تھا کہ ایک ہمارے پاس لڑکی کی کمپلینٹ آئی کہ مجھے کوئی بندہ ہراس کر رہا ہے, میری پکچرز جو ہیں, اچھا وہ پکچرز بھی آبجیکشنیبل تھیں, کوئی پرائیویٹ لمحات کی تھیں جس میں لڑکا نظر نہیں آ رہا تھا, لڑکی نظر آ رہی تھی, لیکن وہ دیکھنے والی پکچرز نہیں تھیں, لیکن لڑکی نے وہ بنائی ہوئی تھیں کسی کے ساتھ. تو تھوڑا سا شک تھا اس کو کہ کسی بندے کے اوپر, تو ہم نے اس کے ظاہر ہے وہ اس کو ہم نے پروب کیا. تو آصف صاحب ایک قطع کلامی کی معذرت, اگر وہ یہ تصاویر کسی کے ساتھ تھیں آلریڈی, تو اب لڑکی کو شک کیوں تھا؟ مطلب وہی آدمی ہو سکتا ہے نا جس کے ساتھ تھیں یا جس نے تصویریں کھینچی ہیں. اب یہ ہو سکتا ہے, دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پکچرز کسی اب آن ایئر کچھ چیزیں کہنے سے ہمیں بھی تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو کنفرم نہیں تھا کہ یہ بندہ کون سا والا ہے. اچھا, تو وہ اینی ویز وہ ہم نے جب آئیڈینٹیفائی کیا اس کو فیس بک کے اوپر, وہ اس کو ہراس کر رہا تھا, تو وہ جب اسٹوڈنٹ تھی وہ لڑکی, وہ تب اس کا دوست تھا جب وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھتے تھے, اور تب کے کوئی پرائیویٹ لمحات کی انہوں نے پکچرز بنا کے رکھی ہوئی تھیں, وہ اس لڑکے کے پاس تھیں. جب لڑکے کو ہم نے اریسٹ کیا, اس سے ہم نے پوچھا کہ یہ تو 7-8 سال 9 سال پرانی بات ہے, آج وہ لڑکی جو ہے وہ ایک اچھی یعنی پروفیشنل ہے کسی شعبے کے اندر. تو وہ ہوا یہ کہ لڑکے نے یہ بتایا کہ میں نے اس لڑکی کو کچھ دن پہلے ٹی وی پہ دیکھا, کسی پروگرام میں بیٹھی ہوئی تھی, اور مجھے پتہ چلا کہ یہ تو بڑی پاپولر ہو گئی ہے اور یہ تو ایک اچھی خاصی یعنی اس کا نام ہے, تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے. میں نے اپنی پرانی USB نکالی, وہاں سے میں نے جب ڈیٹا نکالا دیکھا تو وہ ابھی تک پڑا تھا, تو میں نے یہ شروع کر دیا کہ اس سے میں وہ پھر اپنا جو ریلیشن تھا میرا وہ واپس لے کے آؤں, کیونکہ یہ تو بڑی پاپولر ہو گئی ہے.
تو وہ اس کے ساتھ ریلیشن بنانے کے چکر میں اس نے اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا, اور وہ کافی زیادہ اس بچی کی فیملی پوری جو تھی وہ ٹراما میں تھی, ٹارچر ہو رہی تھی, اور کافی زیادہ اس کو یعنی یہ سوئسائڈ کی اٹیمپٹ بھی وہ کر چکی تھی لڑکی. لیکن یہ کہ جب بندہ آئیڈینٹیفائی ہوا, چیزیں نظر آئیں. دیکھیں انیک صاحب, اس میں پھر وہی بات کہ کہیں نہ کہیں جو وکٹم ہوتا ہے اس کا قصور ضرور ہوتا ہے. یعنی اس نے وہ پکچرز بنوائیں اس لڑکے کے ساتھ, اور وہ جس کی وجہ سے یہ کام ہوا. کچھ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں, اب یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکی اس طرح کی پکچر یا اس طرح کا کانٹینٹ بنا کے کسی کو بھیجے گی تو ہی بلیک میلنگ ہوگی. اس طرح کے اور بہت سارے کیسز ہیں جن میں یعنی آپ کا موبائل سنیچ ہو سکتا ہے, آپ کے اس طرح کا سٹف پڑا ہوا ہے آپ کے موبائل کے اندر, آپ نے نہیں کسی کو بھیجا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرے ساتھ یہ بلیک میلنگ ہوگی. جب آپ یہ سٹف بنائیں گے جو کسی کو آپ نہیں دکھا سکتے. یہ ہوا ہے کسی کے ساتھ؟ جی یہ بھی ہو چکا. ایک ایئر ہوسٹس تھیں, تو انہوں نے اپنے لیپ ٹاپ میں رکھا ہوا تھا اس طرح کا سٹف بنا کے, وہ چوری ہو گیا لیپ ٹاپ کسی ہاسپٹل کی پارکنگ سے. تو اس کے بعد پھر وہی طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا. اس کی پکچرز تھی, اب لیپ ٹاپ میں اس کا سی وی بھی پڑا ہوا تھا, اس کی فیملی کی تصویریں تھیں, اس کے آفیشیل جو تھیں پکچرز, اس کا ڈیٹا لیپ ٹاپ میں سب کچھ پڑا تھا. اور جس نے چوری کیا اس نے اس کے بعد اس کو میسیجز کرنا شروع کر دیے موبائل سے, اور اس کے علاوہ اس نے انٹرنیٹ کی مختلف یعنی فیس بک اور ٹویٹر ہو, انسٹاگرام ہو, مختلف ایپس کے ذریعے اس خاتون کو ود ان اے ویک وہ خاتون اس لیول پہ آ گئی تھی کہ وہ بھی سوئسائڈ کرنے کے لیے, کیونکہ پروفیشنل بندی تھی, جاب کر رہی تھی. تو یعنی یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھیجیں تو ہی آپ یعنی آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. آپ کا موبائل چوری ہو گیا, آپ کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا, تو پھر بھی آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. اس طرح کا سٹف جو آپ کا پرائیویٹ سٹف ہے, اگر کوئی آپ سے مانگتا ہے تو اس کی انٹینشنز ٹھیک نہیں ہے. جو ہمارا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے سوشل میڈیا کے کیسز کے حوالے سے, وہی مانگتا ہے, وہی بناتا ہے جو آپ کو بلیک میل کرنے کے چکر میں ہوتا ہے, اور جس نے جو یہ چیز اپنے پاس سیو کر کے رکھتا ہے کہ کل اگر تعلقات خراب ہوتے ہیں تو میں اس بندے کو بلیک میل کر لوں. وہ اس لیے لوگ رکھتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اس طرح کا سٹف جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کسی کو بھیجنا تو دور کی بات ہے, بنا کے رکھنا بھی نہیں چاہیے اپنے پاس. یہ تو خود کو ولنریبل کرتے ہیں آپ لوگ. اچھا قریشی صاحب, خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ یہ ہو گیا, نادانی میں ہو گیا, اب یہ بتائیے کہ قانون کے پاس کیا ریمیڈی ہے, وہ کیا کرے؟ دیکھیے اگر تو جیسے اور خاص طور پہ اگر وہ خاتون ہے تو کیا کرے؟ دیکھیے جیسے تو آصف صاحب نے بتایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی کوئی ایسی آبجیکشنیبل پکچر ہے جو شیئر کر دی گئی ہے یا کوئی بندہ لگا رہا ہے, اس میں سیکشن 21 جو ہے وہ بڑا اسٹرکٹ لا ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے اندر. ابھی تک اس طرح کے کیسز کے اندر جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان تک بیل نہیں ہو پا رہی ملزمان کی. اس کے اندر کرنا یہ چاہیے کہ کوئی بھی شخص جس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے, جو تصویریں شیئر ہو جائیں کسی خاتون کی, تو سب سے پہلی جو چیز میں اکثر اپنے تمام انٹرویوز میں کہتا ہوں کہ آپ اس چیز کے اندر ڈیلے مت کریں. آپ جتنا ڈیلے کریں گے جو وائرل ہے وہ چیز وہ مزید جگہوں پہ وائرل ہو جائے گی. آپ کا روکنے کا اس کے اوپر اختیار کم ہوتا جائے گا. فوری طور پر آپ ایف آئی اے کے اندر رپورٹ کریں. ایف آئی اے کے بارے میں میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ یہ ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم سرکل ہے یہ دوسرے پولیس اسٹیشنز اور دوسری جو محکمے ہیں ان سے ڈیفرنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائبر کرائم ایف آئی اے کے اندر وہ لوگ بھرتی کیے گئے ہیں جن کا تعلق کمپیوٹر سائنسز سے ہے, جیسے ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنس. یہ اس سبجیکٹ کو سمجھتے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ ہے تھانوں سے. آپ وہاں جائیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ پڑھے لکھے لوگ وہاں پہ لگائے گئے ہیں, اور جب آپ اپنا جا کے ایشو بتائیں گے جو کہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے, اس کے اوپر وہ آبویسلی وہ تمام اپنی دیکھ بھال کر کے اس کے اوپر وہ ایز پر لا پروسیڈ کریں گے. نمبر 1 از دی تھنگ, آپ نے اپلیکیشن فائل کرنی ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ آ جائے تو آپ فوری طور پر اس کو رپورٹ کریں اور اس طرح کی چیزوں کو ہائیڈ مت کریں. بے شک آپ کو اگر لوگوں سے شیئر کرنا پڑتا ہے جو آپ کے قریبی ہیں ان سے شیئر بھی کریں کہ میرے سے ایسا مسئلہ ہو چکا ہے. پاکستان کے اوپر اس طرح کے مسائل کو دیکھنے کے لیے سیکشن 21 جو ہے وہ لا آ چکا ہے. اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے, جیسے کہ ایک تو مسئلہ جیسے آصف صاحب نے بتایا کہ پکچرز لوگوں نے خود بنائی اور وہ شیئر ہوگی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کا چہرہ لے کر نیچے جو تصویر ہے وہ آبجیکشنیبل کر کے ان کا چہرہ آپس میں جوڑ کے 2 پکچرز کو اس طرح ملا دیا جاتا ہے جو کہ ایڈیٹڈ پکچرز ہوتی ہیں, فیک پکچرز ہوتی ہیں, ان کے تھرو لوگوں کو ڈیفیم کیا جاتا ہے. اس طرح کے معاملات میں بھی میں بتانا چاہوں گا لوگوں کو کہ یہ بھی سیکشن 21 کے اندر ہی آتا ہے. اس کے اندر بھی سزا اسی طریقے سے ملے گی جیسے اگر کسی شخص کی تصویر کو کوئی بندہ شیئر کر لے, کیونکہ آپ نے کسی شخص کا چہرہ لگا کر اس کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے. ایون کہ میں نے تو اس لا میں جیسے آپ کو بتایا کہ کسی شخص کی وال سے اس کی تصویر کو شیئر کر دینا بھی جرم ہے, لیکن جہاں پہ اگر آپ کو ایسا مسئلہ پیش ہے کوئی آپ کی آبجیکشنیبل پکچرز کو شیئر کر رہا ہے
سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی لیٹ نہیں ہونا. لا از فار دی ویجیلنٹ ناٹ فار دی انڈولنٹ. آپ نے سب سے پہلے رپورٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کیس کو جو ہے پرسیو کرنا ہے تاکہ جو ملزمان ہیں اس طرح کے واقعات کے اندر ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے تاکہ جو مزید لوگ ہیں یا مزید جو لڑکیاں ہیں ان کی زندگی خراب نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو یعنی عام طور پہ یعنی ہمارا تو بیسکلی وہ معاشرہ ہے نا جہاں پہ گفتگو یہ ہوتی ہے کہ اچھا تصویر اگر کھنچوائی ہے خاتون نے تو چادر سر پہ کیوں نہیں لی، دوپٹہ لیا ہے. اچھا یہ اگر دوپٹہ نہیں لیا تو پھر دوپٹہ کیوں نہیں لیا، مطلب یہ ہے نا. اچھا اب اس معاشرے میں جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں اس میں آپ کسی کو نصیحت کریں تو کیا کریں؟ مطلب یہ کہیں کہ برائے مہربانی کپڑے پہن لیا کریں، مطلب یہ کیا کہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے بعد میں اس کی کچھ ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے جو ہم پہلے کرتے رہے، اور محتاط رہنا لازم ہے جسے مشتری ہوشیار باش کہا جاتا ہے. اس دنیا میں ہمیشہ انسان کو دوسرے لوگوں سے مسائل کا سامنا رہا، اور اب یہ جو نئی دنیا ہے جو سائبر کی دنیا ہے اس کے بہت سے فائدے اور بہت سے نقصان بھی ہیں. اور یاد رکھیے کہ اب آپ جہاں سے بھی گزرتے ہیں تو سی سی ٹی وی کیمرے بھی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی بندہ آپ کی ویڈیو بنا سکتا ہے اپنے موبائل فون سے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا. اور اگر آپ کسی محفل میں ہیں یا کسی جگہ پہ ہیں تو وہ ویڈیو بنا سکتا ہے. لہٰذا آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. وہاں کوئی فلیش نہیں چمکے گی، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور لوگ آپ کی آڈیو اور ویڈیو بنا رہے ہوں گے اور ایسے اینگل سے بنا رہے ہوں گے جس کا شاید آپ کو ادراک بھی نہ ہو. تو ایک تو یہ بھی محتاط آپ نے رہنے. درست کہا بھی اسلام آباد میں وہ سی سی ٹی وی کی وہ ٹریفک کا وہ جو وائلیشن کے لیے کیمرے تھے وہاں سے اور طرح کی تصویریں نکل کے سرکولیٹ ہو گئیں. ایک دفعہ تو ہو گئی نا، بعد میں جو مرضی ہو. اس کے بعد جب آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اپنی پرائیویسی پالیسی، پرائیویٹ اور پبلک کے اندر جو کنیکشن ہے یہاں پہ آپ کتنے پرائیویٹ ہیں اور آپ کتنے پبلک ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پہ بھی کہ آپ مرد ہیں کہ آپ عورت ہیں، آپ لڑکی ہیں یا آپ بچی ہیں یا آپ لڑکا ہیں یا آپ مدبر عمر میں پہنچے ہوئے ہیں. تو اس کے مطابق ایج اپروپریٹ اور آپ کا جو سٹیٹس ہے، جیسے اگر آپ سیاستدان ہیں تو آپ کسی کے ساتھ بھی سیلفیاں بنواتے رہیں گے، یا اگر آپ اداکار ہیں تو سیلفیاں چلتی رہیں گی. لیکن یہ نہیں کہ آپ ہر ایک کو موقع دیں کہ وہ آپ کے ساتھ جڑ کے تصویر بنائے اور وہ بعد میں اس طریقے سے ایڈٹ کر کے وہ انٹرنیٹ پہ یا فیس بک پہ لگائے کہ جس سے آپ کو مشکلات کا سامنا. علاج بتائیں کہ یہ جو خواہشات ہیں، یہ جو آپ نے بتایا نا بیماری ایک النس ہے جس میں لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، اگر کسی کو اس طرح کی خواہش ہو کہ وہ کپڑے اتار کے چاہتا ہے کہ اپنی ویڈیو بنائے، دیکھیے تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایک مائنڈ ہے، ہمارا ایک برین ہے. برین ایک ہارڈ ویئر ہے، مائنڈ سافٹ ویئر ہے جو ہمارا زندگی بھر میں ڈیولپ ہوتا ہے. اور اگر ہم اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کرتے رہیں گے تو ہمارا ہارڈ ویئر یعنی برین قابو میں رہے گا. اگر ہم اپنے مائنڈ کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ہم اپنے خیالات کی پرورش نہیں کریں گے اور ہم خیالات کو چھان پھٹک کے نہیں اپنائیں گے اور ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ماسٹر مائنڈ نہیں بنے گا، تو ہمارا برین اپنی مرضیاں کرنے پہ آ جائے گا. وہ امپلسیو ہو جائے گا، وہ رات کو 2 بجے پیزا بھی مانگے گا، وہ یہ بھی کہے گا کہ اپنی اس طرح تصویر اتار کے یا اس طرح تصویر اتار کے اگر آپ لگائیں گے فیس بک پہ تو آپ کو بہت زیادہ لوگ تعریف کریں گے. خواتین اپنی تصویر لگاتی ہیں تو 250 لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں گارجیس اور فلانا اور فلانا، اور وہ اندر ہی اندر خوش ہو رہی ہوتی ہیں. تو حدود و قیود تو ہمارے معاشرے کی ایک الگ سے ہے، اور آپ محض تقلید نہیں کر سکتے، آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں سوشل میڈیا کا. لیکن اپنی یہ جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، یہ جو خواہش، اس کو کنٹرول کرنے کی کوئی ریمیڈی بتائیں نا. سمپل سی بات ہے کہ ہمارے سب کے اندر ایک جانور ہے جو ہمارے برین کے اندر رہتا ہے، اور ہمارے مائنڈ کے ذریعے ہم اس کو قابو کر سکتے ہیں، ٹیم کر سکتے ہیں اگر ہم کریں تو. ہماری جو پرورش ہے ڈیلی بیسس پہ، اپنے مائنڈ کی پرورش ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں، ہم کن لوگوں سے ملتے ہیں، ہم کیسی فلمیں دیکھتے ہیں، ہم کیسی شاعری دیکھتے ہیں، ہم کون سی کہانیاں پڑھتے ہیں. تو اس سے ہمارا مائنڈ شیپ اپ ہوتا ہے. ہم کن لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، کن لوگوں کی ہم تقلید کرتے ہیں، کون سے فیملیئر چہرے ہیں. جی ہمارے دماغ کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہم 10 دفعہ دیکھتے ہیں تو وہ فیملیئر ہو جاتی ہے اور وہ بے ضرر ہو جاتی ہے. اگر کوئی بندہ ہمیں بار بار ملتا ہے تو چند دفعہ ملنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ ہی از سیف انف. تو ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنے
مائنڈ کی پرورش کرتے رہنا چاہیے, اپنے خیال کی پرورش کرتے رہنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنے موڈ کو جو ہے ماڈریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم سگریٹ پیتے ہیں یا کوئی نشہ کرتے ہیں, اس سے ہمارا موڈ جو ہے وہ رسکی اور جو چیز رسکی نہیں ہوتی اس کے درمیان فرق نہیں کر سکتا. سو جب بھی ہم اپنے موڈ کو آلٹر کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں. حتیٰ کہ یہ کہنا بہت ہارش ہوگا کہ چائے کافی سے بھی ہمارے موڈ میں بہت فرق آتا ہے. اچھا, لیکن اس میں آصف صاحب انکلوڈ کروں آپ کو کہ یہ جو وکٹم آپ کے پاس آتے ہیں کہ یہ نشے کے مریض ہوتے ہیں یا نارمل ہوش و حواس میں مطلب یہ کرتے ہیں نا؟ جی, یہ جو وکٹمز ہوتے ہیں کوئی ایکسپلائٹ ہو چکا ہوتا ہے کسی کو. اچھا, یہ ضروری نہیں ہے نیک صاحب کہ اس کو ایکسپلائٹ ہی کیا جائے. بہت سارے ایسے وکٹمز ہیں وہ بچیاں جو خود بنائی ہوئی, جن کی اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی اور ہوش و حواس میں اور اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی ویڈیوز اور پکچرز تھیں, جن کی وجہ بس وہی بات, یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات بڑی اچھی کی کہ یہ ٹائم جو ہے نا کہ 10 دفعہ مل لیا آپ نے اور آپ اعتبار کرنا شروع ہو گئے. اس چیز پہ تو اعتبار بنتا ہی نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس ہسبینڈ اور وائف جن کی 17 20 سال سے جن کی شادی ہے, جن کے 3 بچے ہیں, ان کو ہم نے دیکھا ایک دوسرے کو یہ جو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے دیکھا ہم نے ان کو ان پکچرز اور اس طرح کے میٹیریل کی وجہ سے. تو یہاں پہ اعتبار کہاں گیا؟ اعتبار تو کرنا ہی نہیں ہے. اعتبار کا تو یہاں پہ اعتبار ہو بھی جتنا مرضی. جو میں پھر وہی بات کروں گا کہ جو بندہ آپ کو خاتون ہو یا مرد ہو جو اس طرح کا سٹف بنانے کیا کہتا بھی ہے, یعنی مجبور نہ بھی کرے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے مائنڈ میں کوئی چیز چل رہی ہے جس سے وہ آپ کو بلیک میل کرنا چاہ رہا ہے یا نیچے لگانا چاہ رہا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ڈیزیز ہوگی جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ یہ کون سی ڈیزیز ہے کہ اس جو آفینڈر ہوتا ہے جو وہ کیوں بنانا چاہ رہا ہوتا ہے دوسرے کو. بڑا دلچسپ سوال ہے ڈاکٹر صاحب. جب بھی کوئی بندہ کسی کو ترغیب دیتا ہے کہ تم ایسے کرو, فرض کریں کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے کے ابتدائی مراحل میں ہے اور لڑکا کوئی فرمائش کرتا ہے جو کہ نامناسب ہے اور لڑکی اس پہ تھوڑا بہت اعتراض کرتی ہے, تو لڑکا کہتا ہے تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے. تو اس سوال کا جواب سمپل یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں یا مجھے اعتبار نہیں ہے. لیکن چونکہ لوگ اتنے اسرٹیو نہیں ہوتے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں آپ پہ بھروسہ ہے, ہمیں آپ پہ اعتبار ہے. تو لڑکیاں لڑکوں کی نسبت شاطر نہیں ہوتی, لڑکے بہت شاطر ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لڑکیوں کو تو بے پناہ احتیاط کی ضرورت ہے اور آج کے زمانے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ پہلے جو بدنامیاں سالوں میں ہوتی تھی آج کل وہ دنوں میں ہو جاتی ہیں. اگر آپ کے فیس بک پہ کوئی بھی آپ سے نامناسب بات کرتا ہے تو آپ اسے اگنور نہیں کرتے, آپ ڈیلیٹ کر کے بلاک کرتے ہیں. جی وقت ہوا ہے جی کمرشل بریک, اور مزید ہم بات کریں گے کہ معاملہ اس طرح فیس بک کا بھی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ دوسرے ذرائع ہیں, واٹس ایپ کر دیں آپ کسی کی ویڈیو, یعنی اپنی ویڈیو بنا کے. عجیب فرمائش ہے کہ آپ اپنی یعنی کسی جاننے والے کو یہ فرمائش کریں کہ آپ مجھے اس طرح کی کوئی ویڈیو بنا کے دیکھ لو اس لیے کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں. یار لا حول ولا قوت. وقت ہوا ہے جی ایک کمرشل بریک کا, اس کے بعد دوبارہ یہیں ملاقات ہوتی ہے, دیکھتے رہیے آپ. جی ویلکم بیک. آصف صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو ہم موبائل ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ان میں جو ان کی کنڈیشنز ہوتی ہے اوبیسلی آپ کے پاس ہم ایگری کرتے ہیں, اس میں اگر یہ مطلب بعض اوقات پڑھنے میں آتا ہے کہ وہ میسیجز بھی ایپ جو ہے وہ کمپنی ہماری ویڈیو بنا سکتی ہے, ریکارڈ کر سکتی ہے, یہ ایپس کوئی اس طرح کے ہوتے ہیں جن سے بچنا چاہیے؟ جی جو بھی ایک تو ریکگنائزڈ ایپس ہوتے ہیں نا کہ جو آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہو, جو بھی ایپ آپ انٹرنیٹ پہ یا موبائل پہ سے لے کے ڈاؤن لوڈ کرتے ہو وہ آپ کے کانٹیکٹ لسٹ لیتا ہے, وہ آپ کا کیم کی ایکسیس لیتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایپس اس کے بغیر, اب جیسے گوگل کا آپ گوگل ارتھ لیتے ہو اس نے یہ ساری چیزیں لینی ہے تو وہ اس کا ایپ کے لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو. لیکن یہ ہے کہ وہ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کرتے ہو تو وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ ہر ایپ لیتی ہے, وہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن کچھ ایسی ایپس ہوتی ہیں یعنی جو ریکگنائز نہیں ہوتی, انٹرنیٹ سے آپ نے لائسنسڈ ایپ نہیں اٹھائی ویسے ہی اٹھا کے کر لیا, تو وہ ان میں کی لاگرز ہوتے ہیں, سم ٹائمز ان میں بیک ڈورز ہوتے ہیں. یعنی آپ اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ پہ جو بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کے وہ سٹور ہو رہی ہوتی ہے. لیکن عام روٹین میں ہماری روزمرہ کی روٹین میں اس سے کوئی ہمارے پاس اس طرح کا رپورٹ نہیں ہونے کی ضرورت. جی بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ یعنی بچوں کے حوالے سے یعنی اگر مطلب آپ کے پاس اس طرح کی شکایت اوبیسلی یہ صرف قصور میں ایک ہی واقعہ ہے, یہ ہو رہے ہیں؟ انیک صاحب بچوں کے حوالے سے جو ہے نا یہ کیونکہ ساری دنیا میں ٹیررزم کے بعد جو سب سے ہینیس کرائم سمجھا جاتا ہے وہ چائلڈ پورنوگرافی ہے. اس پہ ساری دنیا کام کر رہی ہے.
الحمدللہ پاکستان میں بہت اچھا. اس کے اوپر یہ کہ ہم لوگ قصور والا تو ایک واقعہ تھا, اسی دوران ایک سرگودا کا واقعہ ہوا تھا. سرگودا میں ایک بندہ اریسٹ کیا تھا FIA سائبر کرائم نے, جو بچوں کی اس طرح کی ویڈیوز بنا کے باہر بھیج رہا تھا اور ان کے پیسے لے رہا تھا لوگوں سے. اور وہ پورا نیکسس تھا, ایک انٹرنیشنل نیکسس تھا جو بریک کیا تھا FIA سائبر کرائم نے سرگودا کے اندر. تو اس انویسٹیگیشن میں یہ ہوا کہ ود ان اے ایئر, ایک سال کے اندر, وہ ہم نے اپریل 2017 میں اریسٹ کیا تھا بندہ. پوری اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد, اس کی پروسیکیوشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اپریل 2018 میں, یعنی ایک سال کے اندر اندر اس کو سزا ہو گئی, اور پورے 7 سال کی سزا ہوئی اس کو, اور 12 لاکھ روپے جرمانہ ہوا, جو قانون میں میکسیمم سزا ڈیفائنڈ ہے 7 ایئرز کی, وہ اس کو ہوئی. اس کے علاوہ ابھی سائبر کرائم نے ایک اٹک سے ہم نے پکڑا تھا, وہ بھی انڈر ٹرائل چلتا رہا. وہ بھی ہوا یہ کہ وہ پھر جو آپ کے کمپلیننٹ ہیں انہوں نے صلح کر لی, تو وہاں پہ جا کے آپ کا قانون بھی جو ہے وہ ان کو ریمیڈی دے دیتا ہے ملزمان کو. ابھی لاہور میں پکڑا ایک, تو FIA سائبر کرائم کے پاس یہ جو بھی بچوں کی ویڈیوز یا پکچرز بنانے کے میٹرز ہیں, یہ FIA سائبر کرائم دیکھ رہا. اور میں یہ کہوں گا لوگوں سے, زین صاحب پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمارا جو کلچر ہے FIA سائبر کرائم کا وہ اس طرح سے ہے کہ جو ہمارے پاس آتا ہے, دیکھیں انیق صاحب, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ آخری, کوئی خوشی سے نہیں آیا ہمارے پاس, یہ ان کے پاس آخری راستہ ہے کہ وہ FIA کے پاس آئیں, اور ہم اس کے اوپر پورا کام کرتے ہیں. چائلڈ پورنوگرافی کا خاص طور پہ اس کے اوپر یہ ہے کہ کوئی بالکل ہمارے پاس ان کے لیے رعایت نہیں ہے, اور سزائیں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں. تو لوگوں کو یہ اس میں جو ہم نے سٹڈی کیا, ان میں ہمیں یہ بھی دیکھا کہ بچے وکٹمائز کیسے ہوتے ہیں. بچوں کی فیملیز, غریب لوگوں کے بچے جو ہیں وہ ان لوگوں کا ٹارگٹ ہوتے ہیں, وہ ان کو لے کے آتے ہیں, ان کو ٹافی دے دی, ان کو یعنی یہ کہ 50 روپیز 100 روپیز بچوں کو دے دیے, اور بچے پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں. بچوں کو گیمز کھلاتے ہیں وہ, اور جو بچے اس کا وکٹمائز ہوتے ہیں, اس میں پیرنٹس کی بہت زیادہ یعنی اس میں ڈیوٹی ہے ان کی کہ وہ بچوں کے بیہیویئر چینج ہوتے ہیں. بیہیویئر چینج ہوتا ہے, بچہ خود کو آئسولیٹ کرتا ہے, فیملی میں نہیں بیٹھتا, پریشان رہتا ہے, وہ خوش نہیں رہتا, وہ فیملی کے اندر گپ شپ نہیں کرتا وہ بچہ. تو جب بھی بچے کے یہ سمٹمز آئیں تو فوری طور پہ یہ پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے کہ بچے کو نوٹ کریں اور اس سے پوچھیں کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے, اور پیرنٹس اور بچوں کا گیپ نہیں ہونا چاہیے. یہ ڈاکٹر صاحب سے مزید ہم تفصیل پوچھتے ہیں, لیکن قریشی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ چائلڈ کی یہ جو پورنوگرافی ہے, اس کے لیے ہمارے یعنی لا کتنا افیکٹو ہے؟ دیکھیے, چائلڈ پورنوگرافی ایک واحد آفینس ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے اندر, جس کے اندر ویڈیو کا آپ کے فون کے اندر پڑا ہونا بھی جرم ہے. اچھا ٹھیک. سیکشن 21 اور 22 میں فرق اس طرح ہے کہ 21 میں ٹرانسمیشن آف ویڈیو کو ثابت کرنا ضروری ہے, ٹرانسمیشن آف پکچر کا ثابت کرنا ضروری ہے. مطلب یہ کہ ایک تصویر اگر آپ کے یا کوئی ویڈیو آپ کے فون میں ہے تو وہ جرم نہیں ہے, اگر آپ نے ٹرانسفر کر دی ٹھیک ہے. بٹ ونس اٹ کمز ٹو دی ویڈیوز آف مائنر, سیکشن 22 کی بات آئی تو اس کا پوزیشن ہونا بھی جرم ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ چائلڈ پورنوگرافی کے حوالے سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ اسٹرکٹ لیجسلیشن کر دی گئی ہے, اور اس میں کسی بھی بچے کی ویڈیو کو تیار کرنا, اس کو وائرل کرنا, اس کے اندر بڑی اسٹرکٹ قسم کے لاز اس ٹائم امپلیمنٹ ہے. جیسے اس میں یا اس کو فون میں رکھنا, جی کسی بھی رکھنا, فون میں رکھنا بھی جرم ہے, اس میں 7 سال کی پنشمنٹ ہے. اور جیسے بھی آصف صاحب نے بتایا, انہی کے کیس کے اندر جو ہے وہ ایک پنشمنٹ آلریڈی کورٹ کی طرف سے سنا دی گئی ہے, 7 ایئرس کی میکسیمم پنشمنٹ سنائی گئی تھی سرگودا کے ایک واقعے کے اندر. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو میں کیونکہ میں نے بہت سارے اسکولس کے اندر بھی سیمینارز کیے, تو میں یہ حیران ہوا یہ چیزوں کو دیکھ کے انیق صاحب, کہ پاکستان کے اندر جو اس ٹائم بچے کلاس 4, 5, 6 کے ہیں, وہ تمام ان ٹرمز کے ساتھ واقف ہیں جو ابھی جو لوگ امپلائمنٹ کے اندر ہیں, جو ٹرمز ان کو پتہ ہیں وہ بچوں کو بھی پتہ ہیں. وہ بھی یوٹیوب یوز کرتے ہیں, وہ بھی واٹس ایپ یوز کرتے ہیں, وہ بھی فیس بک یوز کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پیرنٹس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اس عمر کے اندر اپنے بچے کو ٹیکنالوجی کا اتنا زیادہ استعمال کیوں کرنے دے رہے ہیں, ان کو ٹیکنالوجی کے اتنے قریب کیوں ہونے دے رہے ہیں, اور ٹیکنالوجی بھی ایسی کہ ان کو ان نوٹس چھوڑ دیتے ہیں. بچے جو ہیں اگر بچہ رونا بھی شروع کر دے تو جو مدر ہوتی ہے وہ اس کو اپنا فون دے دیتی ہے. اب یہ جو ٹیکٹک ہے جس سے ہم اپنے پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں سے اپنا دھیان اٹھا لیتے ہیں, ان کو فار دی ٹائم بینگ سلیس کرنے کے لیے, میں سمجھتا ہوں یہ چیز کو نوٹس کرنا ہوگا. پیرنٹس کو بچوں کو ان کا ڈیو ٹائم دینا ہوگا, ان کو ٹیکنالوجی کا اصل استعمال بتانا ہوگا, اور وہی سلسلہ جو آج سے چند 1 سال پہلے ہوتا تھا
کہ جو ٹیکنالوجی تھی, جو لیپ ٹاپس, جو کمپیوٹرز تھے, وہ بچوں کے ایسے ایریا کے اندر رکھے جاتے تھے جہاں سے بڑوں کا گزر ہوتا تھا. ٹی وی لانچ تھا, مطلب کوئی نہ کوئی ریمیڈی پیرنٹس نکالیں قبل اس کے کہ کچھ سانحہ ہو جائے. جی, اس سے پہلے کہ کوئی واقعہ ہو جائے, کیونکہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو جو میرے پاس اس طرح کے میں نے کیسز کو دیکھا بینگ اے لائر, تو میرے پاس جو میں نے بچوں کی حالت دیکھی, وہ بچے اس کے بعد ایک ٹراما میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ساری زندگی اس کو نکالنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعے کے اندر پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ سوسائٹی میں ایک ان کے اوپر ایک بلاٹ لگ جاتا ہے. اس کے بعد جو اوور آل جو ایک سائیکولوجیکل ان کے اوپر امپیکٹ آتے ہیں, ایجوکیشن میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, انزائٹی میں چلے جاتے ہیں, ایجوکیشن میں گئی سب کچھ. جی, پھر ان کو آپ سائیکولوجیکلی ان کو ٹھیک کرنے کے لیے والدین جو ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کے اداروں میں لے کر جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت ہے کہ کسی طریقے سے بچوں کو پراپر طریقے سے آبزرو کر لیا جائے, تاکہ جو مشکل آنے والی ہے فیوچر کے اندر اس سے بچا جا سکے. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, کون سے وہ آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے کہ کوئی بچہ اس مشکل کا شکار ہو چکا ہے, اور پھر اگر تو والدین اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں اور اپنے بچوں سے روزانہ تبادلہ خیالات کرتے ہیں, اور اس میں ان کا جو انٹرنیٹ یوز ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں, تو چہرے پہ ایک نظر رکھنے سے, گلے لگانے سے انہیں بچوں کے جذبات کا اور احساسات کا پتہ چل جاتا ہے. لیکن اصل بات پتہ چلنا نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ پھر کوئی ایکشن نہ لینا. یعنی جو شیم ہے وہ انسان کو باندھ کے رکھ دیتی ہے, اور جب ہمارے پاس کوئی گمبھیر مسئلہ ہوتا ہے تو یا تو ہم اسے حل کر سکتے ہیں یا چھپا سکتے ہیں, دونوں کام نہیں کر سکتے. تو ایک تو زیرو ٹالرنس ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر ہمارے فیملی میں کسی کو اس سلسلے میں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے اور ہمیں پتہ چل گیا ہے یا ہم کوشش کر کے پتہ چلاتے ہیں, تو پھر اس پہ خاموش رہنا جو ہے مجرمانہ حرکت ہوگی. ہمیں فوری طور پر اس کو رپورٹ کرنا چاہیے, اور سائبر کرائمز کا ڈپارٹمنٹ ہے ہی اسی لیے ایف آئی اے کا کہ ہم امیجیٹلی رپورٹ کریں اور پھر یاد دہانی کراتے رہیں, کیونکہ وہاں بھی ہمارے ڈیلے ہو سکتا ہے. اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب, وہ جو پہلے بھی سوال ہوا تھا وہ ذرا ادھورا رہ گئی تھی بات, کہ یہ جو کیفیت ہے, یعنی اوفینڈر جو ہے اس کا کیا پرابلم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ تصویر چاہیے, ایسی ویڈیو چاہیے, یعنی یہ خواہش کبھی انوسنٹ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ تو ایک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسی کوئی خواہش انوسنٹ ہو, اور اس کا تو اسٹریٹ آنسر نو ہے. نہ صرف اسٹریٹ آنسر نو ہے, ایسے بندے سے دوری اختیار کرنا بہت ضروری ہے. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ہمیں بچپن میں بتایا جاتا ہے کہ جو اجنبی لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ہمارا دشمن ہوتا ہے, تو یہ بات بالکل غلط ہے. جو بالکل جانے پہچانے لوگ ہوتے ہیں, جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, جو ہمارے کزن ہوتے ہیں, جن کے ساتھ ہمارا روز واسطہ پڑتا ہے, جو سمائلنگ چہرے ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی بعض اوقات بہت زیادہ ویلن چھپے ہوتے ہیں. اور ہمیں کسی کی سیکیورٹی کلیئرنس اپنے لیے لینے کا ہنر آنا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ جو بھی آپ سے زندگی میں ملتا ہے تو آپ کس طرح سیکیورٹی چیک کریں. جیسے ایئرپورٹ پہ سیکیورٹی چیک کرتے ہیں تو اس کا ایک نعم البدل ہے کہ آپ اپنے مائنڈ میں کن چیزوں کو آپ دہرا لیں کہ یہ بندہ میرے ساتھ ملنے جلنے کے لیے سیف ہے کہ نہیں سیف ہے. اور محض یہ نہ سوچیں, زیادہ تر لوگ جو سائبر کرائمز کرتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں یا انٹرنیٹ پہ لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں, وہ اجنبی نہیں ہوتے, وہ یا سابقہ بیوی یا سابقہ خامد یا کوئی جو پہلے جن سے محبت تھی اور اب نہیں رہی, یا کوئی ایسا بندہ جو کہ آپ کے دفتر میں ہی کام کرتا ہے اور سارا دن ہنستا مسکراتا ہے, وہ بھی آپ کی جان کو آ سکتا ہے. مختصر ذرا بتائیے گا کہ ایک یعنی ٹینز میں جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مطلب لڑکا جو ہے وہ کنڈیشن رکھ رہا ہے ایک لڑکی سے کہ تم اگر مجھے بھیجتی ہو, اگر تم اسے اگر اچھا سمجھتی ہو, میرے ساتھ تمہارا تعلق ہے, ورنہ دوسری تو بھیج ہی رہی ہے. اب وہ اس کی ضد میں وہ کہتی ہے اچھا وہ چونکہ میری ضد میں ہے, تو اب ان کے لیے آپ کی اس رویے کو کس طرح سے؟ دیکھیے جو بندہ ڈیوینٹ ہے, اگر آپ اس کی بات مانیں گے تب بھی وہ کسی قاعدے قانون کا پابند نہیں ہے, تو پھر وہی بات ہے کہ جیسے بعض اوقات خواتین خامد کو کہتی ہیں کہ تم مجھے سامنے اپنے شراب پینے دو تاکہ میں دوسری عورتوں کے پاس بیٹھ کے شراب نہ پیو, تو خواتین فوراً راضی ہو جاتی ہیں. اور جو ڈرگز یا ایڈکشن یا ڈیوینس بیہیویئر میں ہوتا ہے وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا. آپ اس کی بات مانیں تب وہ پابند نہیں, آپ اس کی بات نہ مانیں تب وہ پابند نہیں, بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایسے بندے سے کوسوں دور ہو جائیں جو کہ آپ کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے. اگرچہ بعض اوقات ہماری خود اپنی جبلت میں یا انسٹنکٹس میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں, تو ہمیں فوراً اپنی والدہ سے یا بڑی بہن سے یا کسی عزیز رشتہ دار سے جس سے رہنمائی مل سکے, یا انٹرنیٹ پہ جا کے بہت آسانی سے آج کل ہر الجھن کا حل آپ کو گوگل پہ جا کے یوٹیوب پہ مل جائے گا,
اور جہاں کروڑوں ویڈیوز گندی وہاں پڑی ہوئی ہیں، وہاں اربوں ویڈیوز ایسی ہیں جو کہ آپ کو سکھاتی ہیں کہ گھر میں آپ اچھا پنیر کیسے بنا سکتے ہیں، آپ رستے میں اپنے آپ کو حملے سے کیسے بچا سکتے ہیں، آپ تعلیم میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، آپ زندگی میں اچھا ساتھی کیسے چن سکتے ہیں. ہزاروں ویڈیوز ہیں جو کہ آپ کی رہنمائی کر سکتی ہیں. سائبر کے معاملے میں بھی کانشیسنس. میں اپنا آخری سوال مختصر ترین آصف صاحب بتائیے گا کہ یعنی آپ نے جو گفتگو کی کہ یعنی ان معاملات میں یعنی خود میاں بیوی کو ایک دوسرے سے محتاط رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی بالکل انیک صاحب، جو چیز غیر اخلاقی سائٹ پہ چلی جاتی ہے یا اس سائٹ پہ چلی، اگر میاں بھی کہتا ہے، دیکھیں ہم نے تو کیسز دیکھے میں بڑا پریشان ہم سارے لوگ اس چیز سے ہوئے کہ یعنی ہماری آدھی فائلز اس طرح کی تھیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، جن میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر یہ جو ڈیورس ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ وہ چیزیں جو پہلے ہسبینڈ سے وائف کی چھپی ہوئی تھیں، وائف سے ہسبینڈ کی چھپی ہوئی تھیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے بعد چیزیں کھل گئی ہیں، سامنے آ گئی ہیں، تو اس کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے ہیں اس میں ڈیورس ریٹ کا ہمیں ہماری فائلوں کے اندر وہ بہت سارے پیپرز لگے ہوئے ہیں. کسی بھی رشتے میں آپ کے خیال میں آپ کا تجربہ یہ بتاتا ہے؟ بالکل. میں ایک اور چیز میں نے ایسا بھی کیس پکڑا ہے جس نے چھوٹی بہن کا بڑی بہن اور اپنے بہنوئی کی ویڈیوز بناتی تھی، اور وہ اس لیے کہ بہنوئی نے میرے سے شادی کرنی تھی اور میری بہن سے کر لی. اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہوتا، ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہوا. اس لیے یہ ویڈیوز اور یہ جو آپ کے جو رشتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتے جہاں پہ دماغ میں یہ چیز آ جاتی ہے. قریشی صاحب، لاسٹ لائن کے لاء میں یہ میاں بیوی یا اس طرح کے رشتوں میں جو جب بات آتی ہے تو کوئی مطلب وہ تو رشتوں کے حوالے سے پھر لاء تو نہیں دیکھتا. دیکھیے لاء کی ڈیفینیشن تو سیم ہی رہے گی، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، چاہے وہ کوئی آپ کا کوئی کسی کے ساتھ تعلق ہو، وہ ڈیفینیشن تو یہی رہتی ہے. بٹ یہاں پہ جیسے آصف صاحب نے بتایا، یہاں پہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز لوگوں کو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ کلوز ریلیشن شپس ہوتے ہیں اس کے اندر لوگ بعض اوقات ٹرسٹ کر جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو اگر ہم کام کریں گے تو کبھی ایسا غلط کام نہیں ہو سکتا. تو اس کے اندر سب سے زیادہ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ بہت سارے جو کیسز آج کل آ رہے ہیں اس کے اندر جو لوگ زیادہ تر انوالو ہیں وہ وکٹمز کے کلوز ریلیٹیوز ہی ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ قریشی صاحب، بہت بہت شکریہ آصف اقبال، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صداقت صاحب، آپ تشریف لائے. ایک اہم سماجی مسئلہ اللہ رحم کرے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی. اور حقیقت ہمیں کتنی بھی بری لگے، مسائل کو، ٹیکنالوجی کو، حقیقت کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کی شناخت کرنی پڑتی ہے اور گھبرائے بغیر اس کو ٹرم کر کے ریالٹی کو، لاز کو فالو کرتے ہوئے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے. آنکھیں بند کرنے سے حقیقتیں نہیں بدلتی. وقت پروگرام کا ختم ہوا، دیکھتے رہیے آپ نیوز.